बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज के दूसरे सेशन में जिसका उन्वान है असगर नदीम सैयद साहब के साथ एक मुकालमा, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सैयद बाबर ज़ैदी हूँ और मैं गुजारिश करूँगा असगर नदीम सैयद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। असगर नदीम सैयद साहब की जो शख्सियत है वो ख़ुद अहदसाज शख्सियत है और हमने बहुत सारे शोबों में इनसे बहुत कुछ इस मुल्क ने सीखा लिया। शायरी में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, बहुत खूबसूरत लिखा और उसके बाद ख़ुसूसन जो फ़न ड्रामा निगारी था उसको अरूज तक पहुंचाया और बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए, बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बल्कि सरहद पार भी उतना ही पसंद किए गए जितना इस मुल्क में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर ये चाहूँगा कि हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें आज इनकी गुफ्तगू से। सर, जब हम शायरी, अदब, कहानी, नावल इनकी बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारे नज़रियात इनके क़ारीन को बताते हैं। शेर कैसे पढ़ा जाए, शेर को समझा कैसे जाए, शेर के महसिन क्या हैं, सिखाते हैं सीखना, यानी ये बाइस हज़बख्शी तो है, लेकिन नावल कैसे पढ़ा जाए, अफसाना कैसे पढ़ा जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो टेलीविज़न ड्रामा है इससे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें और हम जो अपने नाज़रीन हैं उनको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएँ कि ड्रामा देखा कैसे जाए, अच्छे ड्रामे के महसिन कैसे हैं, ड्रामे से जो हज़ उठाने का जो तरीका है या उसको देखने का वो क्या है। पहली बात तो ये है कि टेलीविज़न ड्रामा हमारी ज़िंदगी में जब शामिल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न था और पीटीवी एक ब्लेसिंग पाकिस्तान के लिए 64 में जब ये आता है तो मैं कुछ बच्चे बैठे हैं नौजवान, उनको थोड़ा सा बताता जाऊं ताकि उस आपके सवाल को फिर उससे लिंक करूंगा कि 1964 अभी मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक कर चुका था। तो जापान को हम बहुत बात करते हैं ना पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक होने की, ज़्यादातर हम फ़ौज के हवाले से करते हैं कि जी हम ऐसे ख़ित्ते में हैं कि जहाँ से हम ईरान को, अफ़गानिस्तान को और चाइना को और हिंदुस्तान को हम फोकस में देख सकते हैं और यहाँ से कोई रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जापान ने 64 में किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दी एशिया में, सिर्फ पाकिस्तान को दी। ये बड़ा अहम सवाल है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, उसने सारे सेटअप करके दिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरे साथ इसी तरह की नशिस्त थी, तो उसमें एक लड़की ने मुझसे सवाल किया जो मेरे प्लेस देख चुकी थी। उसने कहा कि आप ये बताइए कि ये टीवी ड्रामे की टेक्निक है ये तो हमने सीखी ही पाकिस्तान से है, क्योंकि इंडिया में तो टीवी था ही नहीं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि टीवी ड्रामा एक आर्ट है। तो ये तो हमने आपसे सीखा है, आपसे मुराद पाकिस्तान से सीखा है कि किस तरीके से एक छोटी स्क्रीन के ऊपर किस तवार कहानी कैसे बनाई जाती है, डेवलप की जाती है। तो एक तो ये यहाँ हुआ कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला कि तो, और फिर वो हमारे घरों में उस वक्त दाखिल हुआ। उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री मौजूद थी और फ़िल्म इंडस्ट्री उस वक्त बेहतर शक्ल में थी, लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी जगह पैदा की और फिल्म अपनी जगह उसका रोल जो भी रहा। तो उस वक्त मैं जब लिखने आया हूँ तो 1980 है और मार्शल लॉ का दौर है। तो मुझे इत्तफाकन बुलाया गया और इत्तफाकन मैं राइटर हो गया और इत्तफाकन सीखता गया और वगैरह वगैरह। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो उसको कैसे देखा जाए। पहली बात तो ये कि जिस तरह आप आर्ट को देखते हैं तो उसके देखने के लिए कुछ बुनियादी हवाले होते हैं कि मसलन मैं नहीं समझता कि कोई फ्रेंच नावल को फ्रांस की तारीख के बगैर समझ सकता हो, कोई चार्ल्स डिकन्स को इंग्लैंड की तारीख के बगैर समझ सकता हो। तो बुनियादी
ضرورتیں ایک قاری کی، دیکھنے والے کی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر پاکستان میں ڈرامہ لکھا جا رہا ہے تو اسے پتہ ہو سندھ کی تہذیب کیا ہے، پنجاب کی تہذیب کیا ہے، خیبر پختونخوا کی تہذیب کیا، تاریخ کیا ہے، کیونکہ جو بھی کہانی ہوگی اس کے پس منظر میں یہ سارے حوالے ہوں گے. پھر ثقافت، کلچر، پھر ہماری روایات، یہ ساری چیزیں اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ وہ ڈرامہ بنیادی طور پر لکھا جا رہا تھا تو اس کے لیے مینڈیٹ تھا کہ آپ اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی ویلیوز، اپنی جو بھی لائف ہے، زندگی ہے، یا اس کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. یہی رول ہوتا ہے ایک بڑے ادب کا کہ وہ ادب ریلیٹ کرتا ہے اپنے زمانے سے اور زمانے کے ساتھ معنی پیدا کرتا ہے. تو ہمارے جو سیریلز مشہور ہوئے، میرے یا سب کے، تو اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ وہ ریلیٹ کر گئے تھے. چاہے میں چولستان کا لکھ رہا ہوں یا سندھ کی تہذیب لکھ رہا ہوں، ریلیٹ کر رہی ہے سب کے ساتھ. اور اس بنیاد پر جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کانشیسلی، شعوری سطح پر اپنے جغرافیے، اپنی تاریخ، اپنے کلچر، اپنے ادب، اپنی جو بنیادی فنون لطیفہ ہے اس کو اگر نہیں سمجھتے، یا کم از کم مکمل طور پر نہ صحیح لیکن ایک آگہی نہیں رکھتے، تو شاید آپ اس کے بین السطور جو باتیں ہیں شاید آپ ان کو نہ سمجھ سکیں. اور خاص طور پر یہ وہ زمانہ ہے جب ضیاء الحق کا دور ہے، اور ضیاء الحق کے دور کے بارے میں اچھی طرح سے میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ ناول بھی لکھا ہے کہ وہ خود ٹی وی دیکھتا تھا، خود مانیٹر کرتا تھا. 7 بجے سے 10 بجے تک ضیاء الحق صاحب ٹی وی کے سامنے ہوتے تھے. یہ ایک پکی بات ہے یہ سب. اس لیے ہر اسٹیشن ڈائریکٹر ڈرتا تھا کہ صبح جو پرچی آتی تھی اسٹیشن ڈائریکٹر کو، اگر رات کو پلے چلائے لاہور کا تو لاہور کو وہ پرچی ملتی تھی کہ رات کے پلے میں فلاں بچی نے دوپٹہ ٹھیک نہیں پہنا ہوا تھا، فلاں. یہ چٹیں ضیاء الحق کی طرف سے آتی تھیں اور ہم تک کنوے ہوتی تھی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دور کس طریقے سے دور تھا، اور اس میں لکھنے کے لیے بٹوین دا لائنز لکھنے والا ہی چاہیے تھا، ورنہ وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. جی، ہم نے گفتگو کا سلسلہ ایسے رکھا تھا کہ ڈرامے سے بات کرتے ہوئے پھر ناول، چونکہ جو تازہ ناول خاص طور پہ شاہ صاحب کے آئے، اس پر بات کو بڑھائیں گے اور پھر تھوڑا سا وقت شاعری کو بھی دیں گے. لیکن اب ہم چونکہ جیسے ابھی اصغر ندیم سید صاحب نے اظہار کیا، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب سے کہ وہ کوئی سوال جو ہے وہ کریں تاکہ ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ ضیاء کے زمانے کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس دوران میں لکھنے والے کو کیا کیا مشکلات تھیں، لیکن وہ لکھ رہے تھے. آپ خود اس کی مثال ہیں کہ آپ نے وہ ڈرامے لکھے اور بٹوین دا لائنز ان میں وہ ایک جو پروگریسو اور ایک لبرل اور ایک جو ریزسٹنس ہے، وہ اس کے پیچھے سب سے جو مطلب ضیاء الحق کی جو گیز ہے، نظر ہے، وہ مسلسل ایک چیز تھی. تو اس کے بارے مطلب ڈکٹیٹر آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے اور رائٹر اپنا کام کر رہا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جب جان کا بھی خطرہ تھا. تو آپ نے اسی پہ ناول بھی لکھا ہے جو جہاں آباد کی گلیاں ہیں. اور میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ سوال پوچھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس ناول میں کہانی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کچھ حصہ یہاں ہے، زیادہ حصہ باہر ہے. تو باہر جو کچھ وہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو سب سے بڑی ایک مقتدرہ یا ایک پاکستان میں طاقت ہے، سب سے بڑا طاقت کا سب سے بڑا منبع اور مرکز ہے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ تو آپ کے ناول میں بھی وہ موجود ہے. حالانکہ وہ زمانہ جو ہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو پاور سٹرکچر بنا ہے اور جس کا نمائندہ اور مظہر ضیاء الحق تھا، وہ پاور سٹرکچر موجود ہے، اس کی اسٹریٹجی اسی طرح موجود ہے. اسٹریٹجی کا آپ نے ذکر کیا تو اس کی جو پاور اسٹریٹجی ہے وہ تو آج بھی اسی طرح موجود ہے. تو وہ تو مجھے بہت لگتا ہے ریلیٹ اس حوالے سے دیکھیے کہ وہ آپ نے، اور جو ایک رائٹر کے پاس ہونی چاہیے کریج ٹو ایکسپریس، کریج ٹو نو بھی ہم کہتے ہیں لیکن کریج ٹو سے، اور لیکن کریٹیولی، تو وہ اس ناول میں بھی ہے. اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے. ڈرامہ کسی بھی اسٹیشن سے چلتا تھا تو اس اسٹیشن ڈائریکٹر کے پاس صبح چٹیں آتی تھیں اور وہ ضیاء الحق کی طرف سے ہوتی تھیں کہ رات ڈرامے میں
یہ کیا دکھایا آپ نے, یہ کیا جملہ تھا, یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں. خیر, اب میں وہ ناول کا جو سوال آیا کہ میرے ناول میں وہ 10 سال ہیں جو ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے 10 سال ہیں. یہاں سے کردار وہاں جاتے ہیں جن کو نکالا گیا, جلا وطن کیا گیا, پھر ان کی کہانی چلتی ہے. تو ان کا جو سوال ہے اس میں جواب تھا, لیکن میں اس کو کھول دیتا ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ حالات تو نہیں بدلے, حالات تو پہلے سے بھی ورسٹ ہوئے ہیں, پہلے سے بھی برے ہوئے ہیں, اور وہی کیفیت ہے کہ مرکز جو طاقت کے مراکز ہیں وہ تو اب بھی وہی ہیں, اور وہ تو اب بھی اسی طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے لکھنے والے پر جو روحانی کیفیت گزر رہی ہے یا جو وہ محسوس کر رہا ہے, تو وہ تو وقت چلا آ رہا ہے, وہ تو ایک تسلسل ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ناول میں جو فضا ہے, اسی لیے شاید وہ آج بھی ریلیٹ کرتا ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ پوری 75 سال کی زندگی ریلیٹ کرتی ہے. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جو اس تاریخ سے ہٹ کے ہو, موجود سے ہٹ کے ہو. اب کھل کے بات میں تو کر سکتا ہوں, لیکن شاید ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. اس لیے مجھے بات کرنے کی اور آپ کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے, کیا ہوا, کیا ہوگا, کیسے آگے ہوگا, وہ سب آپ جانتے ہیں. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب کو جس حد تک بھی ہو, جس حد تک ممکن ہو, اس کو جو واردات ہے, جو واردات گزری ہے یا گزر رہی ہے, اس کا بیان کرنا چاہیے. اب یہ اس کی طاقت ہے کہ وہ اپنے میٹافر کہاں سے لیتا ہے یا نہیں لیتا, یا وہ بات کو کس سلیقے سے کرنا چاہتا ہے, یا کس طرف موڑنا چاہتا ہے, کون سا پیرایا لینا چاہتا ہے. آخر افتخار عارف نے بھی تو کربلا کا استعارہ لیا, انتظار حسین نے بھی تو لیا, سب نے لیا اپنے اپنے زمانے میں. سب کی کربلا ہے, سب کا ایک اسٹریٹجک ملک ہے, سب کا ایک جیسا ہے, اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے, یا وہ ہمیں کس طرح استعمال کرتی ہیں, وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور اس کا میٹافر بھی سب کو پتہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں ہمارا اردو ادب ثروت مند ہے اپنی شاعری میں, بے شک میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں, اور ثروت مند ہے اپنے فکشن میں بھی, کہ جو روایت جس طریقے سے موو کی ہے, آپ اس کو, میں تو پیچھے سے اس کو دیکھ رہا ہوں, داستانوں سے دیکھ رہا ہوں, اور داستانوں نے جو میٹافر یوز کیا وہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے. جس طریقے سے جو ادوار ان پہ گزرے, جو میر پہ دور گزرا, جعفر زٹلی پہ گزرا, وہ تو نہیں ہم دیکھ پا رہے. تو اردو ادب اسی لیے بامانی بنا کہ اس کو جو راجے راجواڑے اور جو رعایا اور بادشاہ نصیب ہوئے, اور جس طریقوں سے سلطنتیں الٹی گئیں, اور جس طریقے سے میر کو کہنا پڑا جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا, ہم نے اسے انٹرپریٹ کیا کہ میر کو چاند میں ایک شکل نظر آتی تھی اور وہ رات کو روتا تھا. یہ معنی نہیں ہے. آپ راجستھان کی ڈاکومنٹری دیکھیں, قلعے سے قلعہ جڑا ہوا ہے. ایک ریاست کا قلعہ ہے تو 20 میل پہ دوسری ریاست کا قلعہ ہے, پھر تیسری ریاست کا قلعہ ہے. وہ قلعے سب اس وقت سیاحوں کے لیے موجود ہیں. تو جب ایک ریاست میں خلفشار ہوتا تھا تو دوسری ریاست کو اپنی فکر پڑ جاتی تھی, وہ سو نہیں سکتی تھی. تو یہ شعر یہ معنی دے رہا ہے. تو اس طرح اردو, میرا ناول پہ بات آگے پھر باقی باتیں ہوں گی, سوری, بات چونکہ ایسی چل پڑی, تو سیدھی بات ہے لٹریچر کا یہ رول ہے, اور اس کو یہ چیلنج لینا چاہیے, پوزیشن لینی چاہیے. میں یہیں سے بات کو سر آگے بڑھاتا ہوں, چونکہ ابھی پہلے ہم نے ایک ڈرامے کے حوالے سے کوسچن کیا, اب ناول پہ ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ یہ جن مستقبل کے فکری امکانات کی ہم بات کر رہے ہیں,
کہ وہ ان کے کچھ یعنی پہلو ہیں جو ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ناول کے حوالے سے. تو آج کا جو ناول لکھا جا رہا ہے، جدید ناول جو ہے، جو یقیناً وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ اس عہد کے ناول سے فکری اور فنی اعتبار سے کیسے مختلف ہے اور سمجھا جاتا ہے؟ آج کے ناول لکھے جا رہے ہیں، میں نے دیکھے بھی ہیں، میں پڑھتا بھی ہوں، اور تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو اردو روایت میں ناول جو ہے ہمیشہ سے مکالمہ کرتا رہا ہے، اپنے عہد کے مسائل اور اپنے عہد کی آوازوں کو بھی وہ لیتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے رجحانات میں آتی ہے وہ اس وقت سب سے اہم ہے کہ جو باہر ناول لکھا گیا اس کا تاثر اور انفلوئنس آج ہمارے ناولوں پہ دکھائی دینا فطری سی بات ہے. مثال کے طور پر شنکر بال ہے، سری لنکا ہے، پرتگال ہے، ان ملکوں کے جو عرب کی دنیا ہے، عزازیل کا جو ابھی آیا تجربہ ایک، تو بہت سارے ناول ہیں جن کے ترجمے آج میں ہوئے اور جگہوں پہ ہوئے، سعید نقوی نے کیے. تو وہ اب ناول جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہوا، اور ٹیکنیک اور فکر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان ناول نگاروں کے ساتھ جو نوبل انعام یافتہ بھی ہوئے، یا جو اس لائن میں ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے حدود کو توڑا، جنہوں نے فکر کو اور زاویوں سے دیکھا. اور ہر دور میں ناول جو ہے وہ صرف کہانی نہیں رہا، دستاویز رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی دستاویز رہا ہے. تو اس کے میں کمال رائٹر کا ہے کہ وہ اس کو کیسے کنیکٹ کرتا ہے، کیسے وہ ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو کس طریقے سے دائروں میں لیتا ہے اور کن حوالوں سے ایکسپریس کرتا ہے. تو آج کے ناول پر میں یہ سمجھ رہا ہوں، نوجوانوں کے ناول بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ان پہ ہلکا ہلکا انفلوئنس آ رہا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ ناول کی دنیا اب ایک ہو گئی ہے. کیسے کہ ایک کردار پاکستان میں سانس لے رہا ہے تو اگلے لمحے کینیڈا کا کلچر وہ بھی اون کر رہا ہے. ہماری کتنی آبادی ادھر ہے، کتنی آبادی یورپ میں ہے، اور وہ اب یورپی بستیاں بھی ہماری اپنی بستیاں. تو اب کہانی کہیں ایک جگہ نہیں ہے. ایک تو یہ جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اور کلچرلی بھی کراس کلچرل ہے اور کراس ریلیجس ہے. اب ہمارے کردار بے شمار جو نئے لکھنے والے انگریزی میں لکھ رہے ہیں، میں نے پڑھے ہیں، نئے لوگوں کو پڑھتا ہوں انگریزی والے جو ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کا کردار بھی ایک لمحے میں ویانا پہنچ گیا ہے، اگلے لمحے میں وہ چائنا میں کہیں ہے. تو یہ سارا جو گلوبل کانسیپٹ ہے یہ کہانی میں آنا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہے. ہماری داستانوں میں بھی پراچین چین پتہ نہیں کیا کیا حوالے ہیں، شام، یمن. وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی کہانی لکھنے والا غافل نہیں تھا. اس وقت بھی کہانی لکھنے والے کو پتہ تھا کہ میرے اندر ایک مارکو پولو ہونا چاہیے، میرے اندر ایک ابن بطوطہ ہونا چاہیے. وہ کتنی اس کو اس کی شناخت تھی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معلوم تھا کہ ہمارے علاوہ بھی دنیایں ہیں اور ان دنیاؤں کی خبر بھی لانی ہے. تو آج کہانی یا ناول جو ہے لکھنا مشکل بھی ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی میں نے ایک ناول پڑھا تو سیکنڈ ٹیک، ہمارے عطر طاہر نے یہ ناول لکھا ہے، سیکنڈ ٹیک، اس پہ تبصرہ آ چکا ہے ڈان میں. تو اس تبصرے کے بعد پھر میں نے اس کو دیکھا. اب اس میں کیا کہانی ہے؟ اس میں ایک بیوروکریٹ ہے، وہ اس ایج کو پہنچا ہے جہاں کچھ بابے تھائی لینڈ جاتے ہیں اور مساج کا کلچر ایک ہے. تو وہ ایک تھائی لینڈ کی لڑکی سے، تھائی لڑکی سے جو ینگ ہے، اس کا ایک عشق ہے. اب کہنے کو تو یہ بات پتہ ہے سب کو، لیکن اصل بات کچھ اور ہے کہ اس عشق کی جو ڈیٹیل ہے وہ کلچرل، اکنومیکل اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو جانا ہے. یہ رائٹر کا ظاہر کمال ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اس نے لینا ہے اور کس تجربے سے گزرنا ہے.
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ ناول جو لکھا جا رہا ہے وہ اپنے ریفرنسز بھی لیے ہوئے ہے، لیکن کوشش وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ماڈرن وے میں دوسرے خطے جو ہیں ان کی بھی خبر لے آئے. اب وہ کیسے لاتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. سر ایک اور سوال جو عام طور پر کم و بیش ہر صنف ادب کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کا بھی خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ ہمیں 70 80 90 کی دہائی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بہت سی نظریاتی تحریکیں تھیں پاکستان میں، وہ بڑی سرگرم رہیں اور انہوں نے بہت سارے تخلیقکاروں کو ایسے متاثر کیا کہ نظریات جو تھے وہ فن سے کہیں اوپر آ گئے. تو آپ نے خصوصاً اس کا ایسے التزام کیا کہ ہر جگہ فن غالب رہا ہے. یہ کتنا ضروری تھا، اور اس کا یعنی بہت ساری چیزوں سے متاثر ہونے کے باوجود، بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود فن کو کس طرح سے ہم نے نظریے کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جو فنی لطافتیں ہیں وہ مجروح نہ ہو؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. میں ترقی پسند تحریک کو، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں افتخار عارف صاحب، لکھنؤ کا پورا اور بامبے کا، کلکتہ کا سارا ریفرنس ان کے پاس ہے، جو بھی دوست بیٹھے ہیں سب نے پڑھا ہے. میری دلچسپی ترقی پسند تحریک سے ایبسٹریکشن میں نہیں ہوئی، یعنی اصول جو نظریاتی ہیں ان سے نہیں ہوئی، شخصیات کے ذریعے سے ہوئی. اگر آپ آج بھی، میں اپنے طالب علموں کو تو یہ کہوں گا، باقیوں کو تو پتہ ہے پڑھ چکے ہیں، کہ اگر آپ نے ترقی پسند تحریک کی جڑیں ڈھونڈنی ہو یا سمجھنا ہو تو حضرت موہانی، پریم چند، فلاں وہ کانفرنسیں جو ہوئیں لکھنؤ کے ساتھ ادھر ادھر، اس کو پڑھیں. نظریات اپنی جگہ پر کہ یہ مارکسی نظریات ہیں، یہ دولت کی عدم مساوی تقسیم ہے، یہ خود اس کی تحریک جب شروع ہوئی ہے تو وہ بڑے عجیب واقعے سے شروع ہوئی ہے کہ لندن کی ایک رات کو یہ طالب علم بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں، ایک ڈرنک لے رہے ہیں، یعنی اس کی جو ابتدا ہے وہ بڑی رومانٹک ہے، اور پھر وہیں سے نکلتے ہیں اور اپنے اپنے ہندوستان کے اوپر کوڑتے ہیں اور پڑھنے آئے ہوئے. خیر، تو یہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے لندن کی ایک رات. تو اس کے بعد پھر یہ جب تحریک نکلتی ہے، یہ وہ سارا کچھ، تو اگر آپ بیان پڑھیں علی سردار جعفری کی بیگم کا، یا آپ بیان پڑھیں کیفی صاحب کی اور شبانہ اعظمی کی گفتگو، یا شوکت کیفی کی آپ کتاب پڑھیں، یا آپ جاوید صدیقی کے خاکے پڑھیں، جو ترقی پسند بنیادی طور پر تھا اور رہا وہیں جو مرکز تھا بامبے میں ترقی پسند کا، جس میں سب رہتے تھے. تو آپ ذرا ان کے شب و روز کو دیکھیں، اور حمید اختر کو پڑھیں، اس کے شب و روز دیکھیں. تو میں فیسینیٹ ادھر سے ہوا، اور یہ تھا صحیح وسیلہ ترقی پسندوں کو سمجھنے کا، بجائے مارکس کو پڑھنے کے. یا وہ بھی آپ پڑھیں، اس سے کوئی میں روک نہیں رہا، لیکن آپ ان کی جد و جہد دیکھیں. مسکرا رہے ہیں، شادیاں بھی وہیں ہو رہی ہیں، اور لڑکیاں جو فیسینیٹ ہو کے آتی ہیں، نکاح پڑھوا لیتی ہیں، مایوس نہیں ہوتی، چاہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. آپ جعفری صاحب کی پوری پڑھ لیں، کیفی صاحب کی پوری پڑھ لیں، جو دوسرے باقی لوگ ہیں پڑھ لیں. تو میرے لیے تو یہ تھا. پھر جب مجاز کو ہم نے جب رومانٹیسائز کیا، اگرچہ وہ ایک کردار دکھی کردار ہے، اور ان کا تو گھر کا کردار ہے افتخار عارف کا، تو یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لکھنؤ میں جو ترقی پسند تحریک جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور وہ مرکز بن رہی تھی، تو اس میں رام لال کہاں آتا ہے ہمارا دوست، اور کہاں باقی لوگ آتے ہیں. تو یہ سب سفر جو آپ کا سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، کوئی تحریک، کوئی نظریہ، کوئی حتمی یا کوئی آخری نہیں ہوتا. نظریہ اگر دروازے کھول رہا ہے تو نظریہ ٹھیک ہے، دروازے بند کر رہا ہے تو وہ نظریہ نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کو لپیٹ رہی ہے. تو نظریہ تو دریچے کھولتا ہے، تو ان لوگوں نے دریچے کھولے اور وہ اب تک کھلے ہیں. سو
میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کو بنیادی طور پر رائٹر اور کریٹو ہونا چاہیے. نظریہ بات کی چیز ہے, نظریہ اس کے بیک میں ہے, کہیں تو ہے جس نظر سے وہ دیکھ رہا ہے. بہت سارے ترقی پسند ہیں جنہوں نے بڑا ادب پیدا نہیں کیا, لیکن وہ بڑے لوگ تھے. میں نام نہیں کسی کا لیتا, سب کو پتہ ہے. انہوں نے کوئی بڑا ادب, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ تربیت ایسی کر گئے ہوں, ہو سکتا ہے وہ ایسا کام کر گئے ہوں جس نے کئی رائٹر پیدا کیے ہوں, کئی افسانہ نگار پیدا کیے ہوں. تو یہ ہوتا. ترقی پسندوں میں پلا ہے سعادت حسن منٹو. اگر آپ اس کی بامبے کے شب و روز دیکھیں تو عصمت چغتائی, میرا جی تو خیر ترقی پسند نہیں تھے, لیکن عصمت تو تھیں, اور باقی لوگ تو تھے جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا اور ان پہ چوٹیں بھی کر رہا تھا, چوٹیں سہ بھی رہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ادب کے ساتھ ادب کی تاریخ کو اور شخصیات کی تاریخ کو ضرور پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ بہترین پیمانہ ہے لٹریچر کو جاننے کا. کہ ہم اوپر کی باتیں کرتے رہیں, ساغر صدیقی یہ تھا, اور ہم اسے پڑھیں نا, اس کی زندگی کو نہ پڑھیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان لوگوں نے سمجھائی ہیں. سر بڑی وضاحت سے آپ نے اس بات کا جواب دیا. ایک اور سوال آپ ہی کی اجازت سے ٹیلی ویژن ڈرامہ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ ایک جو دور آپ نے دیکھا ہے جب شاہکار جو ٹیلی ویژن ڈراماز ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اس سے لے کر جو جدید پیور کمرشل ڈرامہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی اس کے موضوعات, اس کا مواد, اس کا خام مال, اس کی بنت, وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کیسے بیان کریں گے کہ ڈرامہ جو ہے اس کا فن یہ انحطاط پذیر ہے, زوال کا شکار ہے, یا اس میں بھی بہتری کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیے, جو میڈیا جس طرح ڈیولپ ہوا ہے, ضروری نہیں ہے کہ باقی دنیا میں بھی اس طرح ڈیولپ ہوا ہو. یہ ایک مخصوص فضا میں ڈیولپ ہوا ہے جس میں سیٹھ نے پیسہ لگایا ہے. ہر جگہ سیٹھ ہی لگاتا ہے, لیکن انڈیا میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں کارپوریٹ آ گیا ہے, وہاں وہ جو ہے ایک گروپ ہوتا ہے, کنسورشیم آ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے میڈیا پہ کنٹرول اور طرح سے ہے, بلکہ وہاں بھی نیگیٹو ہے کہ مودی کو لانے کے لیے وہ پورے کے پورے میڈیا کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اور تو یہ استعمال ہر جگہ ہے, کم از کم ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ استعمال رہے گا. تو جس طرح ہمارے ہاں ڈرامہ ڈیولپ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. میں 2015 تک تو جیو کے ساتھ میرا کام رہا ہے اسپیشل پروڈکشن کا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اچھا, مجھے چھوڑیں, بات ساری یہ ہے کہ دو طرح کے چینل ہیں, کرنٹ افیئرز ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے. سپورٹس کا چینل نہیں ہے, انہی میں ہی سپورٹس کا جو بھی ہوتا ہے. بچوں کے لیے کوئی چینل نہیں ہے. ہمارا پی ٹی وی جو تھا وہ سب کا پیکج تھا کہ بچوں کے لیے انہوں نے فاروق کیسر رکھا ہوا ہے یا کوئی اور ہے جو کام کر رہا ہے. سپورٹس کے لیے سپورٹس کے لوگ ہیں, سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں, سارے پروگرام ہو رہے ہیں. کسانوں کے لیے پروگرام چل رہا ہے. اچھا, اب انڈیا کی خوش قسمتی دیکھیں کہ ہمارا پی ٹی وی کس طرح سے پیچھے جاتا ہے, اور ان کا جو کیا نام ہے دوردرشن, وہ کیسے اوپر آتا ہے. دوردرشن کے 100 چینل ہیں, ہر ریجنل زبان کا الگ چینل ہے, میوزک کا الگ چینل ہے, ڈانس کا الگ چینل ہے, تاریخ کا الگ چینل ہے, فلموں کا الگ چینل ہے. دیکھو یار, وہ بھی سرکار ہے لیکن انہوں نے اس کو مرنے نہیں دیا. ادھر ایک ہی چیز تھی, پروڈیوسر ریٹائر ہوتے گئے, نئے لوگ صرف نوکری کے لیے آتے گئے. تو ان کی نوکری کو میں نے تو, اور افتخار عارف نے یا ناصر عباس نیر نے, نجیب جمال نے تو نہیں بچانا. ہمارا ٹیلنٹ ہو بھی تو وہ تو نہیں ہے جو اس کو پروڈیوس کرے. تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہم باہر ہی آ جائیں گے نا. تو جو نجی چینل بنے یہ سارے کے سارے, ان کے ساتھ پرابلم یہ رہی کہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے. پیسہ کس نے کمایا آپ جانتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کرنٹ افیئرز رکھے, اور کرنٹ افیئرز میں انہوں نے ایک اپنی اسٹریٹجی رکھی کہ روز آگ کیسے لگانی ہے. اور یہ میل ویورشپ انہوں نے یہاں کیپچر کی. فیمیل ویورشپ کو انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں بیٹھیں, ان کو ہم وہاں تفریح دیں گے, وہ بھی چلانا ہے یہ بھی چلانا ہے.
تو اس کے نتیجے میں جو لوگ امیر ہوئے وہ ایکٹرز امیر ہوئے. غریب کون ہوا؟ رائٹر کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پیئر لیتے ہیں, پیئر پہ ان کا سیریل چل نکلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر کون امیر ہوا؟ اینکرز رول ماڈل بن گئے, کالمسٹ رول ماڈلز بن گئے. یہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں, آپ کے سامنے ہے. آپ کے رول ماڈل پروفیسر ہوتے تھے, آپ کے رول ماڈل پوئٹس ہوتے تھے, آپ کے رول ماڈل, یہ تو خیر ابھی بھی ہیں, اللہ زندگی دے, یہ تو ابھی بھی بہت بڑے رول ماڈل ہیں, لیکن اوورال رول ماڈلنگ ہماری چینج ہوئی, اور اس میں اس کی جگہ اینکر اور کالمسٹ. مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کسی کو پسند کریں, کسی کو آئیڈیالائز کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن کس کے ایکسپنس پہ کر رہے ہیں, یہ سوال ضرور ہے کہ آپ پوری سوسائٹی کے انٹلیکچول جو لائن ہے, فرنٹ لائن ہے, اس کے ایکسپنس پہ آپ ان لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو انفلوئنسر ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تقدیر بدل دیں گے اپنی تقریروں سے, وہ بھی ہیں. تو یہ سارا فینومنا میرے پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کی انٹلیکچول گروتھ میں پوئٹ ہوتا ہے, میں پروفیسر ہوتا ہے, ویسے لٹریچر ہوتا ہے, فکشن ہوتا ہے, داستانیں ہوتی ہیں. وہ دنیا پوری کو دیکھ لیں, فرانس کو, پورا یورپ ڈیولپ ہوا, امریکہ پورا ڈیولپ ہوا ہے, تو اس میں فلم ہوتی ہے. فرانس کو فلم نے ڈیولپ کیا ہے, ایسے نہیں وہ معاشرہ بن گیا. امریکہ کو بھی فلم نے ڈیولپ کیا. کیوں کہ جب پہلی کانفرنس ہوئی ہے 1910 میں, اٹلی, فرانس, جرمنی, برطانیہ, روس, ان کے ڈائریکٹر جو تھیٹر کے ڈائریکٹر تھے, ان کی میٹنگ کا میں نے حال پڑھا ہے, کمال ہے وہ میٹنگ. انہوں نے کہا دیکھو ایک نیا میڈیم آ گیا ہے, اس میں خطرہ ہے. اس سے پہلے کہ چرچ ہم پہ حکمرانی کرے, اب چرچ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور اسٹیٹ ہم پہ حکمرانی کرے, ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. یہ مینیفیسٹو ہے, فرسٹ مینیفیسٹو. اب اس میں انہوں نے کیا طے کرنا تھا؟ انہوں نے کہا دو طرح سے خطرہ ہے, فلم کو دو طرح سے خطرہ ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. نمبر ایک وائلنس, نمبر دو سیکس. انہوں نے کہا یہ دو چیزوں سے خطرہ ہے, کیونکہ ایزیلی آپ فلم میں وہ پورٹری کر لیں گے اور ویور بٹھا لیں گے, لیکن معاشرہ تباہ ہو جائے گا, سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. یہ نہیں ہونے دینا, یہ ان لوگوں کا کام ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا نمبر ایک, سینسر میں ہم خود سیلف سینسر ہوتے ہیں. ایک بات لکھی ہوئی ہے, میری نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ فوری طور پر لٹریچر سے فلم کا رشتہ جوڑ دو اگر بچنا ہے تو. تو انہوں نے فوری طور پر لٹریچر سے رشتہ جوڑا. انہوں نے کہا گو ٹو دا لائبریریز, فائنڈ آؤٹ یور اسٹوریز. یہ اس وقت کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے, فائنڈ آؤٹ یور اسٹوریز. وہ گئے تو لائبریری تو بھری ہوئی تھی, جین آسٹن, ورجینیا وولف, چارلس ڈکنس, تھامس ہارڈی, کوئی ایک نام, بے شمار. انہوں نے کہا آ جاؤ, اور وہ سب کلاسکس اڈیپٹ ہو گیا. سارا کلاسک اس وقت اڈیپٹ ہے. تو اس نے فلم کو بچایا, تو ہم نہیں بچا سکے کیونکہ لٹریچر سے ہم نے تعلق جوڑا نا. سو پوائنٹ وہیں آ گیا کہ دیکھیں سوسائٹی کی ضرورت کرنٹ افیئرز نہیں ہوتے. کرنٹ افیئرز کیا ہیں؟ ان کے قابو میں ہی نہیں ہے. جو کرنٹ افیئرز روز بدل جاتے ہیں, یہ ان کے قابو میں ہے؟ کوئی انفلوئنس کر سکا ہے اینکر پرسن آج کی صورتحال کو؟ نہیں کر سکا. اور دعوے وہ کرتے ہیں کہ ہم انفلوئنس کر رہے ہیں, نہیں, وہ فالو کر رہے ہیں. سو پوائنٹ وہی ہے کہ لٹریچر, فنون لطیفہ, وہ بنیاد ہے آپ کی سوسائٹی. جی بہت خوبصورت, بڑی تفصیل سے ہم نے اس بات کو جانا, اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی رویہ تخلیقی سے زیادہ میکانکی ہوتا چلا جا رہا ہے, اور روزمرہ سرگرمیوں میں بھی جو تخلیقی عمل تھا وہ کم ہے, اور جو میکانکی طرز عمل ہم نے اپنایا ہے
وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. تو اس کی طرف اصغر ندیم سید صاحب نے اشارہ بھی کیا, بلکہ بڑی تفصیل سے اس پر بات کی کہ لٹریچر سے, فنون سے جو دوری ہے معاشرے میں, یہ اس قسم کے کھوکھلے پن کی وجہ بن رہی ہے, جس کو ہم تہذیبی انحطاط بھی کہہ سکتے ہیں, یا جو ثقافتی ہمیں نظر آتی ہے توڑ پھوڑ, تخریب نظر آتی ہے, وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. سر, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو نیا پڑھنے والا اور لکھنے والا ہے, یعنی ہم سمرائز کرتے ہیں اس کو, کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو, جو نیا لکھنے والا ہے, طالب علم ہے یا ابھی اس ارتقائی مرحلے سے گزر رہا ہے, اس کے لیے آپ کوئی پیغام دیجئے ایسا کہ جو اس کی معاونت کرے یا رہنمائی کر سکے. میں نے جو سیکھا ہے میں اس کی بات کر سکتا ہوں. میں نے صحبتوں سے سیکھا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ترقی پسندوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو پڑھا ہے. کشور نحیت بیٹھی ہیں, میری بنیادی تربیت میں ان کا بہت اہم حصہ ہے. یہ میں لکھ بھی چکا ہوں ان کے خاکے میں, اور بہت ساری اور خاکوں میں بھی میں یہ لکھ چکا ہوں. کیا کہ یہ لاہور یہ نہیں تھا. شدید ترین مارشل لاء کے اندر ہم نے سروائیو کیا ہے, اور ہم نہیں ڈرے. ہم نے صحبتیں کی ہیں. ایک صحبت پاک ٹی ہاؤس میں ہوتی تھی, اس کا ایک ٹائم تھا. وہ صحبت تمام ہوئی تو اگلی صحبت کشور کے گھر شروع ہو گئی. اس سے اگلی صحبت شعیب ہاشمی کے گھر شروع ہو گئی, میرے گھر شروع ہو گئی. تو مسلسل شامیں ہماری سب کی, اور وہ شامیں بیکار نہیں تھیں. وہ شامیں محسوس کرنے کی تھیں, ایک دوسرے کی بات سننے کی تھیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی تھیں. ایک مکالمہ, میرے جیسا ایک رائٹر آیا ہے, نیا رائٹر ہے یا جو بھی ہے, ابھی اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوگا, اس کے لیے دروازے کھل گئے ہیں. وہ بیٹھ رہا ہے, وہ فیض صاحب کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, وہ اشفاق احمد کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, وہ گوپی چند نارنگ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. یہ سارے کردار ان کے گھر کے, ان کے گھر کے ہیں سارے کردار. اچھا, وہ افتخار عارف کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کیونکہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں. خالد حسن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو ایک زمانہ ان صحبتوں میں آتا ہے, اور وہ نوجوانوں کو رول پلے کرتا ہے. اور اس میں تو میں آج کے نوجوان سے یہی کہوں گا کہ میں جانتا ہوں صحبتیں کم ہو گئی ہیں, لیکن شخصیات موجود ہیں. آپ ان کے گرد منڈلائیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, اور وہ بات نہیں کریں گے. فیض صاحب کہتے تھے کہ بھائی سنو, میری جب پہلی ملاقات ہوئی کہ میاں سنو, سوال کرو گے تو میں یہاں بیٹھوں گا, نہیں تو میں ابھی چلا جاؤں گا عفت زکی کے کمرے میں, یعنی ان کے ڈرائنگ روم میں. ہم باہر سین میں بیٹھے تھے, تو سوال کرنا پڑتا ہے. تو پھر سوال کیا تو فیض صاحب بولنا شروع ہو گئے. اور ہماری ایک دوست تھی, نمائندہ تھی اخبار خواتین کی, اس نے لکھا کہ فیض صاحب سے میں ملنے گئی تو فیض صاحب تو بولے ہی نہیں, وہ سمجھی نہیں. فیض صاحب اس لیے نہیں بولے کہ وہ آگے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں, تو فیض صاحب کیا بولتے, سوال ہی نہیں کیا. تو اس لیے وہ فیض صاحب کا وہ انٹرویو وہ نہ لے سکیں. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ سوال کریں تو وہ جواب آئے گا. تو اس طرح یہ صحبتیں ہیں. کتاب اپنی جگہ, کتاب بھی ضروری ہے کہ آپ کا کلاسک کیا ہے, آپ کا سرمایہ کیا ہے, وہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان شخصی, اور یہ فیسٹیول یہی رول پلے کرتے ہیں, تو ان کے آپ قریب رہیں, ان سے باتیں سنیں. ہمارے آج کے اس دوسرے سیشن کا جو مکالمہ تھا اصغر ندیم سید صاحب کے ساتھ, اس کا وقت بھی تمام ہوا. اصغر ندیم سید صاحب کا شکریہ, ان کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجیے. آج بہت سارا وقت سر نے ہمیں دیا, آپ سب کا بہت شکریہ.